अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यार आज फिर हम ईमान और यकीन पे बात करेंगे। इसमें मेरा, आपका और क़यामत तक जितने भी इंसान आएंगे, यकीन करो अल्लाह की कसम सबका फ़ायदा है। और ये वीडियो मैं बहुत दर्द से बना रहा हूँ। मुझे कोई लाइक व्यूज़ वगैरह नहीं चाहिए। मेरी ये वीडियो 10 20 50 जितने भी लोग देखें, मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं अपना फ़ायदा चाहता हूँ ना, ऐसे आप लोगों को भी फ़ायदा हो। तो जैसे आप मूवीज़, व्लॉग्स और जितनी भी वीडियोस देखते हैं, एंड तक एक एक पार्ट देखते हैं, तो इस वीडियो का भी एक एक पार्ट देखना, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो यार सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप नमाज़ पढ़ा करो, और हर मस्जिद में कहीं ज़ोहर के बाद, कहीं इशा के बाद तालीम होती है, उसमें लाजमी बैठा करो। उससे क्या है कि हमें सीखने को मिलता है, ठीक है। अब इतने लोग कहते हैं यार हमारी नमाज बिल्कुल ठीक है, बुजुर्ग कहते हैं नमाज सीख के पढ़ो, उलमा से सीखो और देख के पढ़ो, ठीक है, अच्छी नमाज पढ़ो। अब हर बंदा यही समझता है, मैं भी यही समझता हूँ कि मेरी नमाज तो बिल्कुल परफेक्ट है। यकीन करो, मस्जिद के अंदर जो मैंने नमाज सीखी है, मस्जिद के अंदर मैंने बड़े बड़े दाढ़ी वालों को भी गलत नमाज पढ़ते हुए देखा है। उनको पता ही नहीं किस चीज़ से नमाज टूट जाती है, कहाँ हमें ये रकात पढ़नी है, कहाँ रकात छोड़नी है। कहने का मकसद है कि हमारी नमाज बिल्कुल 100% सही नहीं होती, 100% भी लोगों की सही होती है, लेकिन हमारा काम है, जैसे हम पेपर सीख के लिखते हैं, पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, ऐसे ही नमाज और कुरान भी हमें सीखना चाहिए। और जिसको आता है वो तो अच्छी बात है। मस्जिद में ज़ोहर के बाद मौलाना साहब तालीम कर रहे थे, तो उसमें वही बता रहे थे, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, अब मैं फिर भी बता देता हूँ। यकीन करो, सुन के ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे। जो शख्स कोई नमाज कज़ा कर दे, जैसे फजर की, और फिर उसको ज़ोहर में पढ़ ले, तो हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो एक हुक्म जहन्नुम में जलेगा। अब एक हुक्म है 80 बरस का, एक बरस होता है 360 दिन का, ठीक है, एक साल का जैसे होता है। और क़यामत का जो एक दिन है ना, वो एक साल के बराबर होगा। तो एक नमाज जो बंदा कज़ा कर दे और फिर पढ़ ले, अब उसको सज़ा कितनी मिलेगी? 2,88,00,000 वो जहन्नुम में जलेगा। मैं कह रहा हूँ उसके बाद तो ज़िंदगी ख़त्म है। अगर इंसान ने सारी नमाज़ें पढ़ी हैं और एक नमाज उसकी कज़ा हो गई, और अल्लाह ना करे उसको एक नमाज कज़ा करने पे अगर उसको अल्लाह पाक सज़ा दे दे कि भाई तू जन्नती है, लेकिन एक जो नमाज तूने कज़ा की थी उसकी मैं सज़ा दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बंदा तो तबाह बर्बाद। ये वो अजाब है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो यकीन करो मेरा ना सुन के रोंगटे खड़े हो गए। अब मैंने कहा यार हम नमाज कितनी कज़ा करते हैं, हमारी तो हदीस ही हो, मतलब जितनी हमने नमाज पढ़ी नहीं है उतनी हमने कज़ा की है। तो जब मैंने सुना ना, यकीन करो मैंने कहा बस हम तो तबाह बर्बाद हो गए, अगर हमारे को अल्लाह ना करे अल्लाह पाक एक नमाज कज़ा करने की सज़ा दे दे। खैर, तो एक हमारे बुजुर्ग होते हैं मस्जिद में, उन्होंने पूछा कि मौलाना साहब कि चलो ठीक है, सारी बात हो गई, एक नमाज कज़ा करने पे इतना अजाब, तो इसकी अब माफ़ी तलाफ़ी क्या है? तो जो बात मेरे दिल में आई वही बोला। मैंने कहा मैं क्यों बोलूँ, मुनासिब नहीं लगता। तो मैंने कहा मौलाना साहब ही बोले। तो मौलाना साहब ने कहा कि भाई अल्लाह ने तौबा के रास्ते तो खुले हुए, मतलब रखे हुए हैं ना। वही वाली बात है, अगर नमाज कज़ा हो गई तो बंदा सच्चे दिल से तौबा करे कि या अल्लाह पाक मैं अब नमाज कोई कज़ा नहीं करूँगा। एक नमाज पे इतनी बड़ी सज़ा है, तो सोचो जो लोग घूम रहे फिर रहे एक नमाज नहीं पढ़ते, उनका क्या होगा। हाँ, जिसने सारी ज़िंदगी नमाज नहीं पढ़ी, अगर वो आज सच्चे दिल से तौबा करता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह पाक सारे उसके गुनाह माफ़ कर देगा, लेकिन नमाज शुरू कर दे। और जो नमाज नहीं पढ़ता ना, मैं आपको क्या बताऊं, एक जहन्नुम में क्या कहते हैं, एक गड़ा है अजाब का ना, ठीक है, उसका नाम है लमलम, सही है। उस लमलम मतलब एक जंगल है अजाब का, जहाँ मतलब बेनमाजी को अजाब दिया जाएगा। वहाँ पे जो बड़े बड़े सांप होंगे, और एक सांप की जो गर्दन होगी ना, वो इतनी होगी कि 1 महीना बंदा पैदल चल ले, इतनी बड़ी, और उसकी मुंह होगा ऊंट जितना। वहाँ पे जो बिच्छू होंगे वो होंगे खच्चर जितने। तो मतलब, और ये तो है अजाब मतलब आखिरत में मरने के बाद। अल्लाह पाक उसको दुनिया में 3 अजाब देता है। एक, उससे रिस्क छीन लेता है, परेशान, मतलब पैसा भी होगा फिर भी परेशान होगा। दूसरा, उसके घर में फसाद, लड़ाई झगड़े होंगे, सास बहू के झगड़े, बाप बेटे के, भाई भाई के, बहन भाई के, मतलब वो कभी, मतलब बस छोटी छोटी बात पे उनके घर पे मसले और फसाद होंगे। और तीसरी सज़ा उसको ये मिलेगी कि अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी से सुकून छीन लेगा। हर चीज़ होगी फिर भी उसके सर पे टेंशन, सर में दर्द, बस ऐसा होगा कि बोझ है।
تو یہ تو دنیا کے عذاب ہیں، اور قیامت کا جو عذاب ہے نا، ایک نماز قضا کرنے پہ سوچو نا کہ بندہ ساری زندگی جہنم میں جلے گا، تو کتنی لوگوں کی ہوتی ہے۔ دیکھو یہ جو نماز قضا کرتے ہیں، یہ اس کی فکر آپ کو اور مجھے کرنی ہے۔ کس لیے کرنی ہے؟ کیونکہ یہ ہمارا کام ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ یہ فرض ہو گیا۔ دیکھو کہیں فرض چھٹ رہے ہو نا، تو فرض کو صحیح کرنا مطلب لوگوں کو بتانا فرض ہے۔ کہیں واجب چھٹ رہے ہو تو واجب ہے کہ بھائی آپ کو بتاؤ۔ کہیں سنت ختم ہو رہی ہے تو آپ پہ سنت ہے کہ آپ ان کو بتاؤ کہ بھائی ایسے نہیں کرو۔ تو جہاں فرض چھوڑنا ہے تو یہ ہمارے پہ فرض ہے کہ بھائی ان کو جا کے دعوت دیں۔ ٹھیک ہے، آپ 4 مہینے نہیں لگا رہے، کچھ نہیں کر رہے، لیکن آپ منہ سے تو کسی کو بول سکتے ہو، اپنے باپ کو، بھائی کو، ماں کو، کہ بھائی نماز پڑھا کرو۔ دیکھو بولنا آپ کا کام ہے، پڑھتے نہیں پڑھتے وہ ان کا ہے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ خیر، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اللہ پاک بڑا غفور و رحیم ہے، رحمان ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اگر سچے دل سے توبہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن ہمیں جان بوجھ کے گناہ نہیں کرنے۔ خیر یار، میں تو یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے نماز کبھی قضا مت کرنا، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں دوسری بات پہ۔ دیکھو اللہ کو نا سخی سے بہت پیار ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی دوستی بھی سخی سے لڑتی ہے، کنجوس سے اللہ کی نہیں لگتی۔ اب ایک ہوتا ہے کہ بندے کے پاس ہے ہی نہیں۔ دیکھو اگر ہمارے پاس 100 روپے ہو نا، ہم 10 روپے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیں گے۔ ہمارے پاس 1000 روپے ہوں، ہم 100 روپے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیں گے۔ ہمارے پاس 10,000 ہوں، ہم 1000 بھی اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیں گے۔ لیکن اگر ہمارے پاس 1 لاکھ ہے نا، ہم 10,000 نہیں دیں گے۔ کیوں؟ ایمان کی کمزوری، سمجھ رہے ہو؟ مطلب ہم 10% اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، 100 روپے میں سے 10 روپے دے رہے ہیں، 1000 روپے میں سے 100 روپے دے رہے ہیں، 10,000 روپے میں سے 1000 روپے بھی دے رہے ہیں، لیکن 1 لاکھ میں سے بھی ہم 1000 ہی دیں گے۔ 1 لاکھ میں سے ہم 10,000 نہیں دے سکتے۔ ہم بولیں گے یار 10,000 روپے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اگر 10,000 جائیں گے تو آئیں گے کتنے۔ اگر آپ اللہ کے نام پہ صدقہ کرنے کا شوق رکھتے ہو نا، دیکھو 2 ٹائپ کے صدقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے چھپ کے اور ایک ہوتا ہے اعلانی۔ اعلانی میں یہ آپ کی نیت نہ ہو کہ یار لوگ واہ واہ کریں گے، یار حسن نے تو اتنا بڑا صدقہ کیا۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ میں صدقہ کر رہا ہوں دکھاوا کر کے، کچھ بھی کر رہا ہوں تو اس سے لوگوں کو شعور ہے یار ہم بھی صدقہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں صدقے جائز ہیں، لیکن زیادہ اچھا ہوتا ہے چھپا کے دینے کا۔ جیسے ایک صحابی نے مطلب جب سنی کہ بھائی صدقہ کتنی بڑی چیز ہے، تو ایک صحابی نے اپنا کھجور کا باغ صدقہ کر دیا۔ تو ہمارے نبی سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس پہ صدقہ کروں؟ تو کہا کہ بھائی اپنے خاندان میں کرو، اس میں بھی بڑے مستحق لوگ ہیں۔ تو اعلان ہی کر دیا کہ بھائی آ کے نا کھجور لے جاؤ۔ پھر کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ باغ چھپ کے صدقہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر چھپ کے کرتے تو لوگوں کو پتہ کیسے چلتا ہے، تبھی میں نے اعلان ہی کرا ہے۔ مطلب ان کی نیت کیا تھی کہ میرا باغ اعلانی صدقہ ہو سکتا ہے، چھپ کے صدقہ نہیں ہو سکتا۔ اگر چھپ کے صدقہ کر دوں گا تو کھجور کون لے گا؟ تو خیر یہ جائز ہے۔ اور سخاوت دیکھو بندے میں آتی نہیں ہے، پیدا ہو کے پیدائشی نہیں آتی، بخل ہوتا ہے انسان، دیکھیے بخل پیدائشی آتی ہے۔ سخاوت اپنے اندر لانی پڑتی ہے۔ اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرو، ماں باپ پہ خرچ کرو، جتنا ہو سکے کرو۔ آپ کو میں ایک سخی کا واقعہ سناؤں۔ آگ کا پجاری تھا، بادشاہ کا پوتا خسرو پرویز اس کا نام تھا، اور اس کا بیٹا تیسرا نوشیروان، ٹھیک ہے، نوشیروان نام تھا، اور اس کی بیوی کا نام تھا شیریں، جس سے آج کل یہ سٹوری ہے نا شیریں فرہاد موویز وغیرہ بھی بنتی ہیں، تو یہ اس کی بیوی کا نام شیریں تھا۔ اس کے پاس ایک آیا مچھیرا، صحیح ہے، اس نے مچھیرے نے مچھلی دی، تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی اس کو 4,000 دینار دے دو۔ اب 4,000 دینار کتنے ہوتے سمجھو آج کے ٹائم کے 400 بٹ کوائن، کہ بھائی 400 بٹ کوائن دے دو۔ اس کی بیوی کو لگ گئی آگ۔ اب جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ بیوی سے ڈرتا ہے، کیونکہ اللہ کو تو مانتا ہی نہیں تھا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ نے اس کو 400 بٹ کوائن دے دیے، اب آپ کسی بڑے پروفیسر کو یا انجینئر کو دو گے تو وہ بولے گا کہ میری عزت تو مچھیری جتنی ہے، سمجھ رہے ہو۔ اس نے کہا میں نے دے دیا، میں واپس کیسے لوں؟ کہا مچھیرے کو بلاؤ، اس کو بولو کہ بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ وہ نر بولے تو آپ بولنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، اگر وہ مادہ بولے تو آپ بولنا ہمیں نر چاہیے تھی۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ بھائی مچھیرے کو بلاتا ہے۔ اب مچھیرا بھی ہوشیار ہوتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے کہ بھائی مالکن کیا بول رہی ہے صاحب کو۔ وہ بادشاہ بولتا ہے بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ تو وہ کیا کہتا ہے، وہ بھی بڑا ہوشیار ہوتا ہے ہماری طرح، جیسے آج کل کی جنریشن ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی نہ یہ مچھلی نر ہے نہ یا مادہ، یہ خسرا ہے جیسے آج کل لوگ بنے ہوئے، اللہ معاف کرے۔ تو بھائی اس نے کہا یہ خسرا ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے اب کیا کروں؟ بادشاہ بھائی سخی تو سخی ہے، تو بادشاہ کہتا ہے اس کو 4,000 دینار اور دے دو۔ کہاں 400 بٹ کوائن دیے تھے، 800 بٹ کوائن ہو گئے۔ اب وہ جو مالکن ہوتی ہے شیریں، اس کی بیوی، اس کو تو لگ جاتی ہے آگ۔ وہ کہتے ہیں پہلے میں 400 بول رہی تھی، اب اس نے تو 4,000 اور دے دیے۔ اب وہ جا رہا ہوتا ہے، پہلے ہوتے ہیں سکے، جیسے بٹ کوائن کا ایک سکہ ہم دیکھتے ہیں،
تو وہ سکہ گر جاتا ہے, وہ سکہ بھی اٹھا کے لے جاتا ہے. اب وہ شیریں کہتی ہے اس کی بیوی کہ یار یہ تو بہت ہی کنجوس انسان ہے, اتنا بخیل کہ ایک سکہ گر کے چھوڑ دیتا, چلا جاتا. تو نا بادشاہ کو کہتے ہیں کہ اس کو بلاؤ, بولو تم نے ایک سکہ کیوں اٹھایا, آپ سارے پیسے دے دو, مطلب سارے پیسے اس سے لے لو. بادشاہ اس کو پھر بلاتا ہے کہ بھائی یہ اتنے میں نے تمہیں دولت دی ہے, تمہاری پشتے نہیں ختم کر پائے, تو ایک سکہ گر گیا وہ بھی تم نے اٹھا لیا, کیوں, کیا وجہ ہے؟ وہ کہتا ہے حضور اس پہ آپ کا مطلب سگنیچر ہوگا یا اس وقت اسٹیمپ لگی ہوئی ہوگی, تو میں نے کہا کسی کے پاؤں کے نیچے نہیں آئے تو بید بھی ہوگی آپ کی, تبھی میں نے اٹھا لیا. اب بادشاہ سخی وہ کہتا ہے کہ بھائی 4000 دینار اور دے دو, مطلب آج کے دور میں 1200 بٹ کوائن ایک مچھلی والے کو دے دیے, یہ ہے سخاوت کی نشانی. دیکھو سخی اگر کافر ہے نا تو جہنم میں تو وہ جلے گا ساری زندگی, وہ جنت میں نہیں جا سکتا اگر وہ مسلمان نہ ہو. لیکن سخی اگر کافر ہو تو اللہ پاک اس کی عذاب میں کمی ضرور کر دے گا انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو, مجھے اور سارے کافروں کو ہدایت دے. ٹھیک ہے, کوئی بھی آپ سے پوچھے نا یار آپ لوگوں کا فرقہ کون سا ہے, تو بولو بھائی ہم یا اللہ مدد والے ہیں, بس, اور کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں, ہم فرقہ ہیں ہی نہیں. فرقہ ہوتا, فرقے دیکھو ایک الگ چیز ہے, قرآن میں فرقے نہیں ہیں. قرآن میں بتایا مسلمان اور مومن, مسلمان بن کے رہو, مومن بن کے رہو, سب سے محبت کرو, کسی کو یہ نہیں دیکھو یہ کافر ہے, کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھو. آج ہم کسی کافر کو دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ تو کافر ہے, یہ تو عذاب میں جلے گا, جہنم میں جائے گا, اس کو عذاب ہوگا, کیا پتہ کل کو وہ مسلمان ہو جائے, وہ جنت میں چلے جائے, اور اس کی جو آپ حقارت سے دیکھو گے, دیکھو سب سے محبت کرو. طاہر جمیل صاحب کیا کرتے ہیں, اب مناظر صاحب فرما رہے ہیں کہ بھائی ایک مطلب اہل حدیث کا نا میرے پاس بہت بڑا مولوی آیا کہ آپ کون سا وہ کرتے ہو, کیا کہتے ہیں نا, عمل کون سا کرتے ہو, کون سے وظیفے پڑھتے ہو, آپ کے بیان میں اتنی مخلوق کہاں سے آتی ہے. اب ایمانداری صاحب مجھے بتاؤ, ابھی اچھے سے اچھے مولوی کے بیان لگے ہوئے ہم نہیں جائیں گے, مطلب جاتے بھی ہیں لیکن ہم اس شوق سے نہیں جائیں گے. جہاں ہمیں پتہ چل گیا نا بھائی مولانا صاحب کا بیان ہو رہا ہے 100 کلومیٹر, پیدل بھی جائیں گے, سوزوکی میں بھی جائیں گے, کار میں بھی جائیں گے, رکشوں میں, بائک پہ جائیں گے سننے. کیوں؟ اس انسان نے کبھی فرقہ واریت کی ہی نہیں, اس انسان نے کبھی شرک کیا ہی نہیں کہ بھائی اس سے مدد مانگو, اس سے مدد مانگو, یہ کرو وہ کرو. وہ صرف خالص دین بتاتا ہے اور لوگوں سے محبت کرتا ہے, اور میں بھی محبت کرتا ہوں, لوگ بھی محبت کرتے ہیں. کتنے مخالفین آئے, کتنے خلاف آئے کہ بھائی یہ تو گستاخ رسول ہے, یہ وہ ہے, لیکن اللہ نے تباہ کس کو کرا, جنہوں نے ان پہ فتوے لگائے, الزام لگائے, اللہ نے ان کو تباہ کرا, وہ آج نظر بھی نہیں آ رہے. اور مولانا صاحب کی ماشاءاللہ عزت دن بہ دن اوپر ہوتی جا رہی, جتنی نیو جنریشن آ رہی سب محبت کرنے والے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا اصل پیغام دینے والا, ٹھیک ہے, وہ کوئی پیسے کی لالچ میں نہیں ہوتے. خیر میں تو اللہ نے ملوانے مجھے اللہ نے بڑی اچھی میری 2-3 دفعہ ملاقات کرائی ہے مولانا صاحب سے, ٹھیک ہے, لیکن وہ شخص جو ہے نا وہ خالص اللہ کے لیے کام کر رہا ہے. باقی دیکھو نیت کی اللہ جانتا ہے, لیکن جو ہمیں لگتا ہے وہ خالص اللہ کے لیے. خیر اپنے اندر سخاوت لے کے آؤ, اور میرے بھائیوں نماز مت چھوڑا کرو یار. نماز چھوڑنے کا دیکھو نا, ایک نماز قضا کرنے کا کتنا بڑا عذاب ہے. گھر میں ماں باپ ہے ان کی عزت کرو, چھوٹے بڑوں کی عزت کرو, پڑوسیوں کی عزت کرو, جتنا ہو سکے دین پھیلاؤ. یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم نے کلمہ پڑھا ہے. ہم دیکھو سب لوگ سمجھتے ہیں مسلمان ہیں, نماز پڑھیں گے ہم جنت میں چلے جائیں گے, یہ تو ایک فرض ہے. یہ روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ, یہ ہو گیا ایک چیز, یہ چاروں ملا کے ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز ہوتی ہے حق کی دعوت دینا, صبر کرنا. تو حق کی دعوت کیا ہے کہ بھائی حق کی دعوت یہ جو میں آپ کے لیے کر رہا ہوں, اللہ جانتا ہے مجھے اس میں کوئی وہی والی بات ہے کہ 100-200 میں کیا کما لوں گا. بھائی اگر لوگ بولیں گے اپنی ویوز کے لیے کر رہا ہے, میری نیت جانتا ہے اللہ پاک. میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی میری ایک بندہ نمازی ہو جائے نا اگر میرے کہنے پہ, تو میرا تو کام ہو جائے گا نا. اب میں کہیں 4 مہینے کے لیے اگر نہیں جا سکتا یا لوگوں کے گھر نہیں جا سکتا, تو اللہ نے ایک پلیٹ فارم دیا ہے, میں ولاگ بھی بناؤں گا, اچھی ویڈیوز بھی آئیں گی, لیکن یہ کام بھی میرا فرض ہے. تو یہ کام بھی مجھے کرنا ہے انشاءاللہ, مرتے دم تک کرنا ہے. آپ لوگ جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہو, سب سے پہلے نماز پڑھنا سٹارٹ کر دو. پڑھتے ہو تو بہت اچھی بات ہے, پڑھتے ہو تو اپنی عبادت میں اور اضافہ لاؤ. تہجد پڑھو, تہجد پڑھتے ہو اشراق آ جاؤ, پھر چاشت آ جاؤ. قرآن اگر 1 سپارہ پڑھتے ہو 2 پڑھو, مطلب اپنے اندر تبدیلی لے کے آؤ. اور آج سے نیت کر لو کہ آج سے لے کے مرتے دم تک انشاءاللہ ہمیں تبلیغ کا کام کرنا ہے, ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے. یہ تو قرآن میں, آپ چھوڑ دو لوگوں کو یار کہ تبلیغ والے گستاخ رسول ہیں. جو اب میرا کیا, مجھے آپ کیا دے رہے ہو پیسے, تبلیغ والوں کو کیا دے رہے ہیں؟ بھائی آپ کو کوئی بندہ اچھی بات بتا رہا ہے, اس پہ آپ کہہ رہے گستاخ رسول ہے. اگر وہ گستاخ رسول ہیں یا کافر ہیں وہ چھوڑ دو, آپ کو بات تو اچھی سمجھا رہے ہیں نا. تو یہ بہت پتہ نہیں کہاں سے اللہ معاف کرے لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں کہ بھائی یہ ایسے ہیں ویسے. سب کو چھوڑو, جو آپ کو اچھی بات بتائے, ٹھیک ہے,
تو آپ کو پتہ ہے نا یار, آپ کا دل بولے گا یار یہ اچھی بات ہے, نماز کی دعوت دے رہے ہیں, زنا کی دعوت تھوڑی دے رہے ہیں. آپ کو کوئی زنا کی دعوت دے گا, کوئی پارٹی کی دعوت دے گا, تو آپ بولو گے یار تو بہت اچھا بندہ ہے یار, مجھے اپنے ساتھ پارٹی میں لے کے جاتا ہے. ایک بندہ مسجد لے کے جا رہا ہے, وہ آپ کی نظر میں برا ہے. تو خیر اس کام کو سیکھنا ہمارا فرض ہے. اب کافی لوگ کہتے ہیں یار یہ 4 مہینے چلہ 3 روزہ کہاں لکھا ہے حدیث میں یا قرآن میں؟ تو آپ مجھے حدیث اور قرآن میں دکھا دو کہاں لکھا ہے ڈاکٹر بننا, کہاں لکھا ہے نرسری پڑھنا, KG پڑھنا, 1 سے لے کے میٹرک پڑھنا, پھر فرسٹ انٹر, کہاں لکھا ہے؟ نہیں لکھا نا. یہ دنیا کے لوگوں نے بنایا نا کہ بھائی انٹر کرو گے تو یونیورسٹی جاؤ گے, یونیورسٹی کے بعد ڈاکٹر بنو گے, PhD بنو گے, کچھ بھی بنو گے. تو ایسے ہی ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں انہوں نے بنایا ہے کہ بھائی کم از کم 4 مہینے لگا کے اس کام کو ہمیں سیکھنا ہے. یہ ہم پہ فرض ہے. 4 مہینے لگا کے سیکھنا, مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت بڑے مولوی بن جاؤ گے. 4 مہینے میں آپ کو بنیاد آ جائے گی. اس کے بعد ہر سال میں مطلب چلہ ہو گیا, ہر مہینے 6 روزہ ہو گیا. پھر آپ کو یہ کام پوری دنیا میں کرنا ہے انشاءاللہ. پوری دنیا میں نہیں کر سکتے, اپنے آس پاس کے لوگوں کو تو کر سکتے ہو. اب نماز پڑھنے جا رہے ہو, یا اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لے جاؤ. تو خیر یہ خیر والا کام ہے. یہ اللہ کو کام بہت محبوب ہے. جہاں سے تبلیغ والے گزر جاتے ہیں نا, تبلیغ والے گزر جاتے ہیں جس روڈ سے, اگر اس بستی پہ عذاب آ رہا ہوتا ہے نا تو اللہ پاک عذاب بھی نہیں بھیجتا, کیونکہ وہاں سے تبلیغ والے گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا جو بولتی ہے بولنے تو, فرقہ واریت ہمیشہ رہے گی. ٹھیک ہے, فرقوں میں مت بٹو, اپنا ایک ہی فرقہ رکھو, مسلمان, سچے مسلمان رہو. سب کو عزت مطلب دل سے عزت کرو, سب کو دعوت دو, نماز پڑھو, لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے رہو. گھروں میں اپنے ماں باپ بہن بھائی سب کی عزت کرو, مل بانٹ کے رہو. ٹھیک ہے, کسی سے رشتے مت توڑو, رشتہ داروں سے اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے خود معافی مانگ لو. مطلب اپنا دل بڑا رکھو. بس اگر آپ نے اس دل میں بس رات کو سونا, جیسے آپ کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں دھو لیتے ہیں, رات کو ہر خواتین گھر میں برتن دھو کے سوتی ہے, صبح اٹھتی کچن کتنا اچھا ہوتا ہے. ایسے ہی رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کو بھی دھو دیا کرو. اپنے دل سے سب کے بغض, کینہ, نفرت نکال دو. پھر دیکھو آپ کو اللہ پاک کہاں پہنچاتا ہے. پھر اللہ پاک آپ کو, مجھے اور سب کو توفیق عمل کرنے کی توفیق دے. ٹھیک ہے, ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ.